अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना एक ही कैफियत से दो चार हैं और वो हिजान की कैफियत है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बेलगाम हुई है और मिफ्ता इस्माइल जो है अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक उनके बारे में ऐसा तासुर कायम हो गया है इस सारी सूरत हाल को संभालते संभालते कि जब भी वो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो लोग ये समझते हैं या तो कोई नया टैक्स लगने जा रहा है या किसी चीज़ की कीमत में इजाफ़ा होने जा रहा है। ये सूरत हाल जो है ज़ाहिर है ख़राबी बसियार का ही नतीजा है, लेकिन देखने की बात ये थी कि क्या मईशत जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, ऐसी तजर्बाकार टीम जो इससे पहले इन मामलात के साथ डील कर चुकी है वो इसको कंट्रोल करने में कामयाब होती है या नहीं होती है। लेकिन लोगों के ज़हन से शायद उनका वो वक्त निकल गया जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे और वो उनके वज़ीर ख़ज़ाना थे, और वो साल भी पाकिस्तान की मईशत का एक ऐसा साल था जिसके अंदर लाउबालीपन जो है वो ज़्यादा था और फिर आगे चलकर मामलात जो हैं वो यकीनन बेहतरी की तरफ नहीं गए। अब सूरत हाल ये है कि उनको यकीनन विरसे में एक ऐसी मईशत मिली है जो डिफ़ॉल्ट के धाने पर खड़ी थी, लेकिन ज़ाहिर है कि इक़दामात जो हैं वो ऐसे चाहिए थे कि जिसके नतीजे में एक तवाज़ुन जो है वो ज़रूर बरकरार रह सकता और आवाम की सांसें भी चलती रह सकती और साथ साथ मईशत जो है वो भी संभाले की तरफ जाती। लेकिन IMF के निर्ग़े में जाकर ये मामला जो है अब दूभर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान ने जो इस साल का बजट पेश किया वो ऐसे ही लगा कि ये महज कागज़ी कार्रवाई थी और असल बजट जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में आना है। और जब वो सारी चीज़ें सामने आई तो पता ये चला कि पाकिस्तान का जो वसाइल का तखमीना था वो 7 खरब से बढ़ के 7.47 खरब पर जा पहुंचा है और ज़ाहिर है उसके नतीजे में मज़ीद टैक्सेशन की ज़रूरत है। और वो हल्का सा रिलीफ जो बजट के अंदर नज़र आया था वो फिर IMF के ताज़े आने की नज़र हो गया और वो वापस हो गया और अब ज़ाहिर है कि 1 लाख तक के लोगों को भी टैक्स देना पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल साहब को ये बावर होना चाहिए कि अब 1 लाख तक कमाई करने वाला मिडिल क्लास नहीं है, बल्कि वो कहीं नीचे जा चुका है। और अगर आप उस सतह पे आएँ तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि मुश्किलात किस कदर बढ़ चुकी हैं। सुपर टैक्स इम्पोज़ कर दिया गया है, ये अगर महज उनके प्रॉफिट के ऊपर होता तो शायद कोई तशफ़ी हो जाती, लेकिन ज़ाहिर यही है कि जब जिन लोगों पे सुपर टैक्स लगाया गया है वो ये 10% का दबाव जो है ये आवाम की तरफ मुंतकिल कर देंगे और उससे भी एक महंगाई का एक नया सिलसिला जो है वो पैदा होगा। कल मिफ्ता साहब ने कुछ ट्वीट्स किए थे, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो अहम बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है वो बहुत ज़्यादा है और अगर हमने करंट अकाउंट खसारा जो है उसका कोई सद्देबाब ना किया तो मुतबादल सिर्फ डिफ़ॉल्ट है, हम इससे अभी निकले नहीं हैं। हालात जो हैं वो यकीनन कठिन है, लेकिन क्या इस सूरत हाल में मामलात जो हैं वो और मज़ीद कितने गंभीर हो सकते हैं, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इलियास बलोच साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं और पाकिस्तान बिजनेसमैन फोरम के वो चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान की मईशत पर बड़ी दो टोक इनकी गुफ्तगू होती है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपसे ही शुरू कर रहा हूँ, इसलिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये फरमाया था कि अब सबको एक रोटी जो है वो शेयर करके खानी है और इसीलिए जो बड़ी सनतें हैं उनके ऊपर 10% टैक्स भी लगाया गया और उसके बाद उन्होंने जो है बड़ी आमदन वाले लोग जो हैं उनके ऊपर भी उन्होंने टैक्स जो है वो लगाया है, चाहे वो 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 1%, 2%, 3%, 4%। इसी तरह जो ये सुपर टैक्स लगा है ये सीमेंट, स्टील, बैंकिंग, एयरलाइंस, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, शुगर, बेवरेजेस, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, सिगरेट्स, केमिकल्स, LNG टर्मिनल्स। आप ये प्रॉफिट में से शेयर होगा सर कि ये अवाम को ही जाना है? सुपर टैक्स है जुबैर और साहब, ये बार बार एक बात होती है कि जो ये किसने भरना है, ये भरना है
جس نے پروفٹ کیا اس نے بھرنا ہے. یہ انکم ٹیکس کے اوپر سپر ٹیکس لگایا ہے, آپ کو سیلز ٹیکس نہیں لگایا. اگر سیلز ٹیکس لگتا تو یہ ظاہر ہے پھر آپ کا ٹرانسفر ہو رہا تھا, لوگوں نے بھرنا تھا. اب وہ سیل ٹیکس نہیں ہے, یہ انکم ٹیکس ہے. جب آپ 100 روپے کمائیں گے تو اس میں سے جو ہے نا 1%, 2%, 4% اور 10% دیں گے. اس سے پہلے تو آپ نے دینا ہی کچھ نہیں. تو جب یہ اتنا جو شور ہو رہا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اٹ از اے گڈ تھنگ کہ دس ٹائم the big boys have to play their part and sacrifice for the nation. یہ دیکھیں, یہ بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے کمایا. آج تک پاکستان میں یہ ہوتا رہا کہ ان سے لیتے تھے جو نہیں بھی کماتے ہیں. ابھی جو میں ان کا ابھی جو انہوں نے سیلری کلاس کے اوپر جو ریورس کیا ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, دس از رانگ. آج آپ نے جو بات کی ₹1,00,000 والا, کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس کے اوپر اتنا ٹیکس لگائیں گے تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں اس کو ٹھیک کہتا ہوں, سپر ٹیکس کو جو انہوں نے نافذ کیا ہے, اور ان کی انکم کے اوپر سمجھنے والی صاحب کہ ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ پہلے میرے پاس 29% ٹیکس تھا, اب میں 71% اپنے گھر لے جاتا تھا. آج میرے اوپر جو ہے نا 39% ٹیکس ہے, تو میں 71% کی جگہ پہ 61% گھر لے جاؤں گا. تو میں جو گھر لے کے جا رہا ہوں پیسے کما کے اس مملکت خدا آزاد پاکستان میں, اس کا حصہ وہ سپر ٹیکس کی صورت میں مانگ رہے ہیں. اور وہ بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ جو 15 کروڑ سے زیادہ کمائے, جو 25 کروڑ سے زیادہ کمائے, اور یا جو 30 کروڑ سے زیادہ کمائے. یہ ان کے لیے یہ سلیبز ہیں. ہم ڈسکشن اس کی کرتے ہیں, ہم کو تعریف کرنی چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے, کوئی تو آیا جو کہ بڑے لوگوں پر ٹیکس لگائے. اور سب سے بڑی بات, یہ خود بڑا آدمی ہے اور اس نے اپنے آپ کو ٹیکس لگایا. یہ بڑا انڈسٹریلسٹ خود ہے کا. اگر وہ اپنے آپ کو ٹیکس لگاتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. آئی تھنک دس از اے اسٹیپ رائٹ ڈائریکشن. ہم نے اپنے ڈیفیسٹ کو پورا کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آئی ایم ایف کی جو پرابلمز ہیں, اس کی وجہ سے $19 بلین لائن اپ ہوا ہوا ہے, $19 بلین لائن اپ ہوا ہے. آپ کے سارے اس کے اندر اے ڈی بی کا ہے, پیرس کلب کا ہے, آپ دیکھ لیں ورلڈ بینک کا ہے. سارے جو ہے نا قرضے آئی ایم ایف کی ایک نوٹ کے لیے رکو. اب اگر ہم اس کو نہیں کرتے, اور کیا ہم بینکرپٹ ہو جائیں, کیا ہم سری لنکا بن جائیں, تو یہ جو چاہے پیٹرول کا اضافہ ہو, چاہے یہ اضافہ ہے, یہ بیگر ہم کیا کریں. ہم اگر اس کو ہم سائڈ نہیں کرتے آئے تک کا, ہم پرابلم میں آ جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو عام آدمی ہے اس کی ان کو جو ہے نا بہت جو ہے نا اس کا احتیاط کرنی چاہیے, ان کے اوپر کوئی زور نہ آئے, اس کے لیے اقدامات ہونے چاہیے. میں زبیر صاحب آتا ہوں. اس میں الیاس بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو زبیر صاحب بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مینیجیبل چیزیں ہیں, اور جو کوشش ہے اس کے نتیجے میں کہ جی عام آدمی پہ دباؤ نہ پڑے, وہ تو اس طرف آتے ہیں, وہ تو دکھائی نہیں دے رہا. لیکن یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اس سے جو صنعتوں کی بڑھوتی ہو رہی تھی, وہ شاید اس پر فرق پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ندیم. فرد صاحب کو اور موتی والا کو میرا سلام. ندیم صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ میں ایک تو بات میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے والے تنخواہ لینے والے لوگوں پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. یہ اپر کلاس نہیں بنتی ہے آج کل, یہ مڈل کلاس بنتی ہے, بڑی چھوٹی مڈل کلاس. اس کی وجہ جس طرح پرائسز چڑھ گئے ہیں, اس طریقے سے پرائسز چڑھنے کے بعد 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مہینہ ٹیکس کچھ چیز نہیں ہے, انکم کوئی چیز نہیں ہے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جیسے موتی والا نے کہا, زبیر بھائی ہے چھوٹا میرا, زبیر بھائی نے جو کہا وہ ٹھیک کہا کہ یہ جو پہلی دفعہ ہے کہ بڑے لوگوں نے جو پیسے گھر پہ لے جانے ہیں اس میں سے کچھ دے کے جائیں. اور مفتاح بھی الحمدللہ بڑے لوگوں میں شامل ہے, اور پرائم منسٹر صاحب بھی بڑے لوگوں میں شامل ہیں. تو یہ اپنے گھر سے جب دے رہے ہیں پیسے, تو لوگوں سے بھی لیں تو اچھی بات ہے. بڑی انڈسٹریوں کو لگایا ہے, بڑی انڈسٹری کو مطلب ہے, ابھی گاڑیوں کی انڈسٹری ہے, کیمیکل کی ہے, بریویجز کی ہے, ان کی انکم بہت بڑی ہے. اور وہ بڑی انکم میں سے اگر کچھ حصہ دے دیں پاکستان گورنمنٹ کو تو کوئی گناہ نہیں ہے, اچھی بات ہے. لیکن ایز فار ایز دا مڈل مین از کنسرن, ان پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. میں ابھی بھی اس پہ الیاس بلور صاحب میں اس طرف آتا ہوں, میں ذرا اس کو اوپن کر لوں. اب اس میں فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ تیسرا فیکٹر آئی ایم ایف کا ہے, ہم اس میں سے نہیں نکلے ہیں.
پیٹرولیم اصل میں یہی ایک سیکٹر ایسا ہے کہ جس پہ جب قیمت بڑھتی ہے تو آپ کی توانائی کی ساری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جو بھی اس سے وابستہ ہیں، اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن پہ آتے ہیں، تو اس سے جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ڈالر روپی پیرٹی جو ہے وہ اتنی عدم استحکام کا شکار رہے گی تو پھر ہم جو نیٹ امپورٹر ہیں خوراک کے، وہاں بھی ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مینیج چیزیں کر پا رہے ہیں؟ ندیم صاحب، بہت سارے سوال اکٹھے کر ڈالے ہیں آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی ورثے میں کیا دے کے جا رہی ہے، پھر آپ نے ذکر کیا کہ جو سپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے کیا وہ منتقل ہوگا عوام کے اوپر اور نہیں، اور اب اس میں آپ نے 3-4 سوال آپ نے آئی ایم ایف کا اور وہ ایڈ کر دی۔ میں کوشش کرتا ہوں ان کا جواب دینے۔ دیکھیے ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق نہیں رکھتا کہ ہم زبردستی آئی ایم ایف کے پاس جائیں۔ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی معاشی پالیسیز میں کمزوریوں کی وجہ سے، معاشی پالیسی کے فقدان کے نتیجے میں، جو بجٹری خسارہ ہے اس کے نتیجے میں، جو تجارتی خسارہ ہے اس کے نتیجے میں، ان سارے خساروں کے نتیجے میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں۔ جو آپ نے ورثے کا ذکر کیا تھا، آپ اندازہ کیجئے کہ اپریل کی 11 تاریخ جس دن محمد میاں شہباز شریف نے حلف اٹھایا ہے وزارت عظمیٰ کا، اس وقت ہمارے سینٹرل بینک کے پاس کوئی 10.4 ارب ڈالر پڑے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کا یہ ملک، اور آپ کے پاس پڑے ہیں 5 یا 6 ہفتے کی امپورٹ کے پیسے۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ تھا، اور اس وقت اگر آپ غور کیجئے جو عالمی منڈیاں تھیں جس میں پاکستان کا یورو بانڈ ٹریڈ ہوتا ہے، جس میں پاکستان کا سوکوک ٹریڈ ہوتا ہے، لگزمبرگ سٹاک ایکسچینج میں وہ لسٹڈ ہے، وہ یہ پیغام دے رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں جو ہماری بانڈز کی ییلڈ آ رہی تھی عالمی منڈیوں میں۔ فاروق سلیم صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں بریک لے لوں، میں واپس آتا ہوں، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ فاروق سلیم صاحب، یہ چیز ہم بہت ڈسکس کر چکے، یہ ہم پتہ ہے کہ یہ ساری سچویشن تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں یا مینیج ہو رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیے ندیم صاحب، اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اس میں بہت ساری اچھی خبریں سامنے آئیں۔ اگر آپ یاد کریں کہ جون کی 20 تاریخ کو جو 34 نکاتی ایجنڈا تھا ایف اے ٹی ایف کا، وہاں پہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہماری کمپلائنس ہے، انہوں نے حکم کر دیا کہ اس کمپلائنس کی ویریفیکیشن کی جائے گی، اور انشاءاللہ اکتوبر تک جو ہے وہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد جون کی 21 تاریخ کو آئی ایم ایف کی طرف سے پازیٹیو خبر آئی ہے۔ پھر جون کی 22 تاریخ کو چائنا اور اس میں جو بینک کا کنسورشیم ہے اس نے 2.3 بلین ڈالر کی اپروول دی، جو کوئی 2 دن پہلے ہمارے خزانے میں جمع ہو گیا ہے۔ اب ہم چلے ہیں آئی ایم ایف کی طرف، اور میرا خیال یہ ہے، جو میری قیاس آرائی سمجھ لیجئے، کہ اگلے 2 یا 3 دن میں جو ڈاکیومنٹ کہلاتا ہے MEFP، میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز، یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو آئی ایم ایف جو ہے، جب آپ کا وربل اگریمنٹ ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، تو وہ سارے معاہدے جو وربلی ہوتے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ پہنچ جاتا ہے وزیر خزانہ کے پاس، وزیر خزانہ اس کو سائن کرتے ہیں، پھر وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جاتا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک سائن کرتا ہے، اور فائنلی وہ MEFP جو ہے وہ آئی ایم ایف کے بورڈ کے پاس جاتا ہے، اور وہاں سے اگر اپروول ہو جائے تو پھر ایک ڈسپرسمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 یا 6 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ بڑی اچھی خبریں پچھلے ہفتے میں آئی۔ اچھا، اب زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے وزیر خزانہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ قابو نہیں پایا تو اگلا مرحلہ ڈیفالٹ، بڑا کیٹاگوریکلی وہ یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور اپنے ٹویٹ میں کہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔
I must contain this unsustainable current account deficit. The alternative is default. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس سے تجارتی خسارہ جو ہے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ایک بات ندیم صاحب ہم نے سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اقدامات ہیں، فاروق صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. دیکھیں یہ سب بائی چوائس ایک بھی نہیں ہے. ہمیں کسی نے بالکل بندوق نہیں دکھائی کہ ہم IMF میں جائیں. ہماری اپنی معیشت کے جو ایسے پہلو ہیں جس کے لیے ہم کو قرضوں کی ضرورت ہے. ہمارے اوپر $92 بلین کا ڈیٹ آلریڈی ہے. ہم نے جو قرضہ لیتے ہیں اس کو ہم پچھلے قرضے کی قسط ادا کرنے کے لیے تو کم ہوتا ہے، اس کی انٹرسٹ کی پیمنٹ کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر جاتے ہیں. اور جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سوال ہے تو یہ تو سر یوکرین کی وار کی وجہ سے ہے. ہماری جو اکانومی وہ ٹیونڈ اپ ہوئی ہوئی ہے $70-75 پر بیرل کے حساب سے برینڈ کی، اور اگر ہم 125 پہ چلے جائیں گے تو ساری اکنامکس، ساری ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہیں. وہی ہوئی ہیں. اور آج ہم جس پوزیشن میں ہیں، یہ جو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سیدھا ڈائریکٹ ڈیفالٹ ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ کو ٹھیک کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ کو ٹھیک کرنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گے، امپورٹ کو کم کریں گے. تو الحمدللہ اب یہ ایک اور خبر جو فاروق صاحب نے نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی 10% کے قریب یا 8% کے قریب برینڈ کی بھی، آئل کی پرائز بھی کم ہو گئی ہے اس میں. یہ بھی دیٹ ول آلسو ہیلپ. کرنٹ اکاؤنٹ آپ کو جب آپ بات کرتے ہیں تو اسی مہینے کے خسارے کی بات کرتے ہیں. اس مہینے خسارے کا پورا کرنے کا مطلب یہ ہے، اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، لگژریز آئٹم کو بینڈ کر دیا. اس کے بعد اور کیا کیا جو ان اناؤنسڈ ہے، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. جو LC کے لیے جو را مٹیریل کے LCs ہیں اس میں بھی پرابلم آ رہا ہے، تاکہ وہ اس کو اپنے ڈالر کو کم سے کم اس کو کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. اب را مٹیریل کے پرابلمز کھڑے ہو جائیں گے. ان تمام چیزوں کو دیکھیے تو بہت مشکل حالات ہیں. ان مشکل حالات میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اس کے بغیر یہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. تو میرا جواب یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے بغیر ہماری معیشت چل نہیں سکتی. میں زبیر صاحب آتا ہوں. اب اس میں الیاس بلور صاحب، جو زبیر صاحب نے جہاں پہ بات کی کہ جو اقدامات کر رہے ہیں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے. اب حالات جس طریقے سے ہیں، میں بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں، اس سارے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پینک ڈریون اکانومی ہو گئی ہے، ایک پینک ڈریون فائنانس منسٹر ہو گیا ہے، اور معاملات جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف ایک ڈیفرنٹ اس کا صورتحال دکھائی دیتی ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ مفتاح اسماعیل کو ملا کیا ہے. اسے جو دیکھیں نا، پچھلی گورنمنٹ نے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں سیاسی طور پہ ان کے خلاف ہوں، ورنہ ایز اے اکانومی کی تھوڑا سا چھوٹا اسٹوڈنٹ ہونے سے جو انہوں نے خاص کر اسپیشلی جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے اور فائنانس منسٹری کے نیچے نہیں آ، تو اس سے بھی پاکستان کی اکانومی بڑی خراب ہوئی ہے اور ہو جائے گی. اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اس وقت جو اسٹیپ اٹھا رہے ہیں یہ بڑے معقول اسٹیپ ہیں اور اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے. ایک وقت یہ تھا کہ اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے IMF، نہیں جائیں گے، 2 مہینے IMF نہیں ہے، اور پاکستان کا بیڑا غرق کیا. اگر پہلے شروع سے IMF جاتے تو ٹھیک تھا. اب بات یہ ہے کہ اب کسی کو ان پڑھ آدمی کو، میرے جیسے ان پڑھ کو بٹھا دیں کہ اینکر بنا کے، تو میں تو آپ کی طرح اینکر نہیں کر سکتا نا. میں تو ایک ان پڑھ آدمی، اب فٹ بال کھیلنے والے کو آپ نے اگر برازیل کا پریزیڈنٹ بننا تھا تو پہلے بن جاتا تو زیادہ اچھا تھا، جس نے 4 ورلڈ کپ برازیل کے لیے جیتے. یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. یہ ہاکی، کرکٹ، یہ اس نے جو ظلم کیا ہے اس ملک کے اوپر، یہ پاکستان کے ملک کے اوپر جس نے ظلم کیا ہے وہ ظالم ہے. بس ابھی میں نہیں سمجھتا کہ کس نے ظلم کیا ہے اور کیوں کیا ہے. ایک شخص ایسی باتیں جو کرتا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں، ارے یار IMF کے نہیں جاؤ گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ آج ہم اس وقت جو آج ہمارے پہ جو آ رہی ہے اس وقت مصیبت، عوام پہ مصیبت ہے، ہم پہ ابھی زبیر بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے را مٹیریل، میں بھی را مٹیریل امپورٹ کرتا ہوں، مجھے اپنی LC کھولنے کے لیے 3 دن ویٹ کرنا ہے بینک کے. 3 دن کے بعد میرا بینک LC کھولے گا. اسٹیٹ بینک ان کو بکنگ دے گا $2 لاکھ کی، تب وہ LC کھولے گا.
اب یہ یہاں تک پوزیشن آ گئی ہے. اب یہ میں ان سے بات کروں گا, خود بھی پرسنلی بات کروں گا منسٹر سے کہ یار یہ بات را مٹیریل کے اوپر ایل سی اے کھولنے پہ یہ خدا رہا یہ روک دیں, یہ چیز کھولیں ایل سی اے. مال آ رہا ہے, مال ڈلیوری ہو رہی ہے, لیکن جس طریقے سے زبیر نے کہا اس پہ شک کوئی نہیں ہے کہ ابھی بھی یہ ایل سی کھولنے کے لیے بھی بڑی تکلیف ہے. اور یہ چیزوں سے مارکیٹ میں پینک پھیلتا ہے, اس چیزوں سے مارکیٹ میں ابھی آج 2007 ریٹ تھا, 12 سے 7 آیا ہے, یہ پھر بڑھ گیا تھا. پھر ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ اکنامک جو ہماری اکانومی ہے وہ اچھے طریقے سے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ٹھیک ہوگی. میں آتا ہوں الیاس بلور صاحب. اچھا فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ جی 1 لاکھ تک ہم چھوٹ دے رہے ہیں انکم ٹیکس پہ, اور بڑی اس کے اندر انہوں نے کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کی, یہ کام وہ جب پہلے تھے تب بھی موصوف نے فرمایا تھا. اب کر کے پھر آئی ایم ایف کے پاس جب گئے اور وہ 7.47 کھرب پہ معاملہ پہنچا تو نہ صرف ساری ٹیکسیشن ہو گئی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے, اور یہ سارا جو نوکری پیشہ لوگوں کی گردن کے گرد پھندا ٹائٹ ہوا ہے, اس کے بارے میں اب آپ کیا کہتے ہیں؟ صاحب آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں. ایک آپ نے پوچھا ہے کہ جو ٹیکس ہم اضافی لگا دیا گیا لوگوں کے اوپر اس کا کیا ہوگا, اور دوسرا آپ کا تھا کہ آئی ایم ایف اور بجٹ کے درمیان میں وہ غلطیاں میں سمجھتا ہوں کیوں ہو گئی. دیکھیے یہ بڑا واضح تھا کہ بجٹ جو ہے وہ ہمیں آئی ایم ایف سے اپروو کروانا پڑے گا. ملک کا خزانہ خالی ہے, جو آپ کو پیسے دینے آتا ہے وہ آپ کی ایڑیاں بھی رگڑوائے گا. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وزارت خزانہ سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ ان کو بجٹ پرپوزلز پہلے آئی ایم ایف کے تھرو پاس کروا لینی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ بغیر اپروول کے آپ اعلان کر دیں اور پھر مجبوراً آپ آئی ایم ایف کے پاس واپس جائیں اور پھر آپ کو اپنی جو پرپوزلز ہیں ان میں کوئی ترمیم کرنی پڑے. اب ٹیکس لگانے والی بات, دیکھیے میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی میرا خیال ہے کہ بلور صاحب نے بھی کہا, شاید یہی کہا, اور زبیر صاحب کی مجھے پوری آواز نہیں آ رہی تھی, جو سپر ٹیکس لگایا گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست لگایا گیا ہے. ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھایا جائے, کہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. وہ کوئی حکومت اس سمت میں جا نہیں رہی. اب یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے, یہ آمدن کے اوپر ٹیکس ہے, اور میں سمجھتا ہوں یا تو حکومت نے چلاکی کی ہے یا عقل مندی کی ہے کہ یہ پچھلے 12 مہینے جو گزر گئے ہیں ان کے منافع کے اوپر انہوں نے 10% ٹیکس لگایا. اور عقل مندی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ فیوچر کی انکم کے اوپر ٹیکس لگایا ہوتا تو شاید ان کمپنیوں کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ صارفین کے اوپر منتقل کر دیتے, جس کا آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی ذکر کیا تھا. لیکن اب کیونکہ یہ پچھلے 12 مہینے جو گزر گئے ہیں ان کے منافعوں کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے, تو کمپنیوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ٹیکس جو ہے صارفین کے اوپر جو ہے وہ منتقل کیا جائے. اگر آپ پی ٹی آئی کا جو منشور ہے 2018 کا اس کو کھول کے دیکھیے, اس میں بار بار یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی جو شرح ہے وہ بڑھائی جائے گی. اب وہ 3-3.5 سال کی حکومت کے بعد وہ بڑھانے کی بجائے وہ اور کم ہو گئی. اس کو کم لیا. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. فاروق سلیم صاحب میں آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. الیاس بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ پارلیمنٹ میں فائنینس کمیٹیوں سے بھی وابستہ رہے. پاکستان کا یہ درآمدات کا معاملہ جو ہے یہ بڑا ایک کرونک مرض رہا ہے, اور اس وقت تو بہت شدت کے ساتھ یہ موجود ہے. اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور سی پیک اپنے زور و شور سے چل رہا تھا تو اس وقت تو بہت زیادہ تب بھی ہو گیا تھا, اور یہ مسائل ہمارے لیے بڑھتے ہیں. آپ آج جب پاکستان جس موڑ پہ کھڑا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا یہ درآمدی بل ہے
یہ کسی طریقے سے کم ہو سکتا ہے؟ حکومت جو ہے اس کو ڈسپلن کر سکتی ہے، یا یہ کہ یہ تو مسئلہ رہے گا؟ اور اگر یہ مسئلہ رہے گا تو پھر جو معیشت میں ایک توازن ہے وہ کیسے برپا ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ مسئلہ نہیں رہے گا. جو انہوں نے اس وقت امپارٹنٹ کام سب سے بڑا کیا ہے کہ انہوں نے امپورٹ بین کر دیا ہے، لگژری گاڑیوں کی، لگژری آئٹمز کی کافی امپورٹ انہوں نے بین کر دی ہے، اور اس سے کافی فرق پڑے گا. نمبر ایک. نمبر ٹو، یہ جو ضروری چیزیں ہیں منگانے کے لیے، اب میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے شارٹ کٹ عزیز صاحب کی بات تقریر یاد ہے. ایک دن وہ فائنانس منسٹر کی حیثیت سے تقریر کر رہے تھے. شوکت عزیز کو میں شارٹ کٹ عزیز کہتا تھا. اور فائنانس منسٹر کی حیثیت تقریر کر رہے تھے کہ I want to see mobile in the hand of everybody. تو everybody، میں نے اس وقت اس سے کہا تھا کہ why don't you bring the موبائل کمپنی یہاں آ کے انڈسٹری لگائے نا، کوئی باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ابھی خیر شکر ہے تھوڑی سی چھوٹی سی انڈسٹری لگی ہے یہاں. تو ہم نے انڈسٹریلائزیشن نہیں کی ندیم بھائی، ہم نے صرف امپورٹ کیا ہے. اور اب امپورٹ جو ہے ہم نے بین کی ہے گورنمنٹ نے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایکشن لیا ہے انہوں نے یہ. اور اگر یہ سیکشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹ جو ہے وہ کم ہوگی، اور امپورٹ کم ہونے سے ایکسپورٹ بھی جب تک بڑھے نہ اس وقت تک کام نہیں ہوتی. دیکھیں ٹیکسٹائل ملز، بڑی ٹیکسٹائل ملیں ہیں جو اس میں سپر ٹیکس میں نہیں آئیں گی. بہت سی چھوٹی ٹیکسٹائل ملیں ہیں، 25,000 اسپینڈل، 50,000 اسپینڈل، لاکھ اسپینڈل. جو بڑی ملیں ہیں ایسی ہیں جو مطلب ہے 2 لاکھ اسپینڈل ہیں، اور اس کے بعد کمپوزیٹو یونٹس ہیں، تو ان کے اوپر یہ ٹیکسز لگنے چاہیے تھے. یہ جو آج، اور بڑی اچھی بات فارغ صاحب نے یہ کی ہے کہ انہوں نے عقل مندی کی ہے کہ انہوں نے پچھلے سال کے جو پروفٹ آئے ہوئے ہیں جون میں اس کے اوپر کہا ہے، جون میں اس کو ردل بدل کوئی نہیں کر سکتا. ویسے بھی اتنی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ ردل بدل نہیں کرتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکسز جو ہیں ملک کے لیے بہتر ہے، سپر ٹیکس. لیکن جو سیلری لوگوں کے اوپر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پہ لگایا ہے ٹیکس منتھلی، میں اس کے خلاف ہوں ٹوٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے تو ہارڈلی آج کل ہر ایک غریب آدمی، درمیانے آدمی کا خرچہ ہو جاتا ہے. جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہر چیز کی، پیٹرول بڑھ گیا ہے، دوسری چیز، ساری چیزیں. اور پیٹرول نے اور بھی بڑھنا ہے. ابھی پیٹرول نے بھی اور بڑھے گا تو وہ اور بھی تکلیف ہوگی پاکستان کو، پاکستانی عوام کو تکلیف ہوگی. میں الیاس بلور صاحب آتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ جو فارن میں اس وقت برنڈ کی جو قیمت ہے یہ اگر 100 پہ آ جائے، 99 پہ آ جائے تو بہت اچھا ہوگا. پھر پاکستان تھوڑا سا اکانومی پہ رک جائے گا. یہ دیکھیں 75 تک آیا تھا، 45 تک آیا تھا، لیکن ابھی لیا تھا، ہم نے لیا نہیں ہے، بکنگ نہیں کرائی تھی. تو یہ ہمارے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایسی رسک نہیں لینا چاہتے. ٹھیک ہے، میں الیاس بلور صاحب آتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک اہم. اب فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیٹرولیم پرائسز اس وقت لوگوں کو تنگ کر رہی ہیں. 20% کمی بھی ہوئی ہے پیٹرولیم کے استعمال میں. اب آپ نے لیوی بھی لگانی ہے اور سیلز ٹیکس بھی لگانا ہے. ہمت ہے، حوصلہ ہے، گنجائش ہے، لوگوں میں کوئی برداشت کی قوت اتنی ہے؟ ندیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال لوگوں کی برداشت کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت 193 ممالک جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں، ان میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو مہنگا تیل عالمی منڈی سے خرید رہا ہو اور سستا اپنے ملک کے اندر بیچ رہا ہو، سوائے پاکستان کے. وی آر دا اونلی کنٹری جو یہ کام کر رہی ہے. اب وہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مہنگا مال لیتے رہیں اور اس کو سستا بیچتے رہیں تو جو وہ دکان ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اس کو اگر ملک کے اوپر آپ ٹرانسفر کرنا چاہیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ مہنگا تیل دنیا بھر سے لیتے رہیں اور اس کو سبسڈائز کرتے چلے جائیں تو پھر آپ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ جائیں گے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ مہنگا تیل باہر سے لیں عالمی منڈی سے اور ملک کے اندر اس کو سستا بیچیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکہ ریسیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، یورپین یونین کی اکانومیز بالکل سلو ڈاؤن کر گئی ہیں، چین کی اکانومی بڑی سلو ڈاؤن کر گئی. تو جو ڈیمانڈ ہے تیل کی دنیا بھر میں
وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریس ہو گئی. اور جیسے ابھی شاید زبیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ابھی جو ریسنٹلی 2-3 مہینوں میں پیک دیکھا تھا وہ $128 کا بیرل تھا اور اب وہ آ گیا ہے کہ $160. تو کوئی 15 سے 16% جو ہے اس میں آلریڈی کمی آ گئی. تو دوسرا اس میں ایشو یہ ہے کہ جو لوکل ایکسپلوریشن ہے ملک کے اندر، ایک سروے میں پڑھ رہا تھا جو انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن ایک امریکہ کا ریاستی ادارہ ہے، اس نے ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ پاکستان کے پاس کوئی 9 بلین بیرل تیل کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 50 سے 55 سال کی جو کھپت ہے پاکستان میں وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. لیکن ہم نے ساری ایکسپلوریشن کمپنی جو باہر سے آئی تھی تقریباً سبھی کو بھگا دیا ہے، اور ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی جو پاکستان کے اندر ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح کوئی 105 ٹریلین کیوبک فٹ آف گیس کا بار بار سروس میں ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان میں موجود ہے. تو جب تک یہ گیس اور پیٹرول انڈیجنس ملک کے اندر نہیں ہم پیدا کریں گے تو یہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ کس طرح سے کسی طرح پورا ہوگا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ الیاس بلور صاحب، بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب، اور بہت شکریہ زبیر موتی والا. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.